अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो वीडियो है ये बहुत ख़ास है क्योंकि हम इस मौजू पे बात करने वाले हैं कि हमारे मुसलमानों का रवैया कैसा है। कि जब हम उनको कुरान के बारे में बताते हैं, कुरान और हदीस के बारे में बताते हैं, तो उनका रवैया एक किस्म का इस्लाम के ख़िलाफ़ ही होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे भाई मुबीन भाई से, मुबीन सट्टी साहब के साथ, और उनके साथ हम बातचीत करेंगे इस टॉपिक पे। सो लेट्स इनवाइट हिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुबीन भाई क्या हाल है, ठीक हो आप? मैं ठीक ठाक अली भाई, सुनाए? बस अल्लाह का शुक्र है। बस ना फैमिली सब ठीक है? सब अल्लाह का शुक्र, आप बताएं? बस अल्लाह का शुक्र है। बाकी का जो हमने ये टॉपिक हमने वी हैव अरेंज्ड दिस टॉपिक टुडे कि हम जो मुसलमानों के जो हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं इनका जो रवैया है ये इस्लाम मतलब कि कुरान और हदीस में ये कितना हाउ मच विल वी फाइंड दिस इन द कुरान एंड द सुन्ना। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक? यार, रवैये असल में इंसान की कोई भी जो कोशिश होती है या काम होता है ना, ये उसकी कोई ना कोई वजह होती है, उसकी कोई ना कोई जड़ होती है। बिल्कुल जिस सब कॉन्टिनेंट में हम रहते हैं ना, जी बड़े सगीर में, बिल्कुल। यहाँ की एक रिवायत है शुरू से हम्म कि अपने बुजुर्गों की बातों को, जो पहले से चलते आई हुई रिवायात को, ये हर चीज पर फोकियत देते हैं। यस उसकी मिसाल आप ऑनर किलिंग से ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। उसकी मिसाल आप वुमेन राइट्स को अब्यूज करना देख कर ले सकते हैं, यस ठीक है। ये देखते हैं कि यार औरत जो है, मैं खाली जनरल एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, ये जैसे बच्चा देखता है अपने बाप को कि वो ना मेरी माँ को हर वक्त मारता रहता है, बिल्कुल यस ठीक है। तो वो क्या करता है, जब वो शादी करता है वो अपनी बीवी को मारता है। फिर जो उसका बच्चा है, कितना पढ़ लिख जाए, वो अपना इलाका छोड़ दें, वो अपना घर बार छोड़ दें, वो चीज इनके अंदर रच बस जाती है। बिल्कुल उसी तरह जब ये अपने वालिदैन को कोई अमल करते देखते हैं, शिरकिया अमल करते देखते हैं या कुछ, ये उस चीज को भी उसी तरह समझ लें कि अपने वालिदैन, अपने आबाओ अजदाद की बातों पर ईमान ले आते हैं, बिल्कुल ठीक है। या ये वो जड़ है हमारे रवैयों की या हमारे बिहेवियर्स की, कि जब हमारे सामने कोई हक बात पेश की जाती है तो एक बार हमारा दिल बाहर आ जाता है कि यार ये तो मैं गलत साबित हो रहा हूँ, इससे मेरे आबाओ अजदाद की अरसे दराज की मेहनतें, काविशें, इबादतें, रियाजतें, मुजाहिदे सब के ऊपर पानी करने लगा। तो वो क्या करता है कि वो कोई ना कोई गुंजाइश ढूंढता है, तावील ढूंढता है कि किस तरह इसको कवर किया जा सकता है, इसका दिफा कर फिर टू डिफेंड दिस। हाँ, बातिल इस्तदलाल भी हो सकता है, वो किसी मौलवी या इमाम का कौल भी हो सकता है, वो अपनी मन मर्जी की कोई नफसानी बात भी हो सकती है। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, तुम गलत कह रहे हो, तुम्हें बड़ा पता है, उलमा को पता होता है, तुम कौन सा मुजतहिद हो। फिर इस तरह के 250 किस्म के बहाने वो अपने तराशता है ताकि अपने आप को ये तसल्ली दे सके ये मैं सही हूँ, मेरे आबाओ अजदाद ठीक थे और ये गलत है। ये बेसिक बिहेवियर है, आप कह लें। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो बातें हैं ये बचपन से ही एक इन दे आर ड्रिल्ड इनटू अ चाइल्ड्स माइंड, कि वो जब एक अपने मतलब कि फैमिली को देखता है, अपने बाप को देखता है, वो जब उनके जो द इन्वायरमेंट जब वो उसको देखता है तो वो सब कुछ उसके माइंड में वो ड्रिल हो जाता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो वो समझता है कि ये जो मैंने किया है जो मेरे इन्वायरमेंट में हो रहा है ये सब भी मतलब ठीक है। असल में बात आपकी पार्शली ठीक है कि ड्रिल किया जाता है दिमाग के अंदर चीज को, लेकिन ऐसे नहीं ड्रा के बिल्कुल ओके। सवाल नहीं कर सकते, पूछ नहीं सकते, वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। मतलब एक बच्चा जो मतलब बच्चा तो खैर नहीं, 18 साल का नौजवान है, उसको जब उसके वालिदैन मौलवी साहब के हवाले करते और कहते हैं कि हमें जी बच्चे को आलिम बना के दे देना, ठीक है, हमें बच्चा बस आबादी बना के दे दें, वो बच्चा पता है बच्चे को मैं जाके घर शिकायत करूंगा, कोई सुनेगा नहीं मेरी, बिल्कुल।
تو پھر وہ مولوی جو ہوتے ہیں وہ اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں، جسمانی ہو گیا یا جیسے بھی اٹھا سکتے ہیں. وہ بس ڈرایا جاتا ہے بچوں کو کہ یار سوال نہیں کرنا، ڈونٹ آسک، تم ہلنا مت یہاں سے. وہ بچہ کھڑا، بچے ہوتے ہیں نا، بچوں کے اندر ایک تجسس ہوتا ہے، وہ کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ لائٹ کیوں آن ہو رہی ہے، یہ کہاں پہ چاند کیوں. بالکل they have a curiosity. بالکل they want to know all the time. بالکل ٹھیک ہے، وہ پوچھتے ہیں یہ سورج کیوں نکلا ہوا ہے، یہ دن کو سورج ہوتا ہے، رات کو سوال پوچھتے ہیں. تو بچوں کو اسی ٹائم روک دیا جاتا ہے اور ان کی کوشچن اور ریزننگ کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے، جو لاجک کو جنم دیتی ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. پھر آپ زور لگاتے رہے ان کے سامنے منطقیں رکھیں، لاجک رکھیں، قرآن رکھیں، حدیث رکھیں، انہوں نے نہیں مانی. وہ مان ہی نہیں سکتے کہ ان کے دماغ کے اندر ریزننگ کی جو پاور ہے یا تو کمزور ہو چکی ہے یا ختم ہو چکی ہے. This is it's a very good point that you have risen here. The reason why I say so is because یہاں پہ in the UK ہم مطلب جہاں پہ جاتے ہیں کام پہ، اسکول میں، جہاں پہ بھی، so we meet a lot of ex-Muslims جو پہلے مسلمان تھے اب نہیں ہیں. تو جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ ایسا دین ہے، آپ اس کو کوشچن نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے وہ. تو ہم جب پوچھتے ہیں کہ یار ایسا کیوں، آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جس فیملی میں ہم رہ رہے تھے، ہماری جو فیملی تھی وہ بہت ریلیجس تھی، ٹھیک ہے. اور جب ہم وہاں پہ رہ رہے تھے تو وہ ہمیں ڈانٹتے تھے، کہتے تھے نو یو کینٹ کویسچن آور دین، آپ کون ہوتے ہیں، آپ یہ ہے. تو وہ ہم تو کیا ہوتا تھا کہ ہم اوپریس ہوتے تھے، ٹھیک ہے. وی ور بینگ اوپریسڈ کہ ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ جب ہم ایک چیز مطلب اسلام کہہ رہی ہے کہ آپ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے. تو ہم اپنی امی ابو سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نماز کیوں پڑھیں. تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں پوچھنا نہیں چاہیے، آپ یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے. تو جب ہم ان چیزوں پہ ہم کویسچن کرتے ہیں تو ہماری امی ابو کہتے ہیں کہ نہیں اسٹاپ ہے. تو اس وجہ سے ہم کو بہت وی لیفٹ ویری ڈسہارٹنڈ، وی ور لیفٹ ویری ڈسہارٹنڈ، کیونکہ ہم اپنے دین کو کویسچن نہیں کر سکتے. یہ سب اٹس آل کلچر. یہ جب کلچر it comes into the deen, it makes the deen very hard as well. So it's a very good point that you brought. اصل میں ایک اور بات بھی ہے، اس کے سوال نہ پوچھنے پر وہ ایک دلیل بھی رکھتے ہیں، ایک روایت رکھتے ہیں. اچھا، اب مجھے صحیح یاد نہیں ہے زبانی، لیکن اس کا نمبر اور اس کے حوالہ وہ ایسے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں سے منع کرایا. اس کے درمیان ایک تھا کہ کثرت سے سوال پوچھنے سے منع کیا. ٹھیک ہے، یہ روایت ایک سند کے ساتھ موجود ہے. ٹھیک ہے. اس روایت کے اندر اس روایت کا استدلال کر کے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے کہ آپ کثرت سے سوال نہ کریں. ٹھیک ہے، اس لیے نہ آپ ہم سے پوچھیں نہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں. آپ جو کر رہے ہیں کریں اور ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیا جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ علماء کے پاس چلے جائیں، آپ علماء سے کوئی ریزننگ کرنا شروع کریں، وہ کہتے ہیں ہم نے 30 سال اس فیلڈ کو دیے ہیں اور تو آ کے ہم سے سوال کرتا ہے. اچھا، واہ، اوکے. ٹھیک ہے. پھر وہ دلیل کے اوپر یہ روایت رکھتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ دلیل ہے، اب آپ سوال نہیں کرنے آپ. اچھا، ٹھیک ہے. اب یہ جو روایت پیش کرتے ہیں، یہ روایت کثرت سے سوال احکام صریح پر ہیں. یعنی میں سجدہ نہیں کروں گا، میں کیوں سجدہ کروں اللہ کو؟ اللہ پتھر کے اندر بیٹھے کیڑے کو بھی رزق دے رہا ہے، مجھے بھی دے گا، میں کیوں نماز پڑھوں؟ بالکل، میں روزہ رکھوں. اس سے منع کیا اللہ نے. جیسے بنی اسرائیل کی قوم تھی نا، اللہ نے کہا گائے لو، ذبح کرو، زبان نکالو، چھاتی پہ رکھو، بول پڑے گا کس نے مارا اسے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اچھا نہیں، گائے کیسی ہو، چلتی کیسی ہو، کھاتی کیسی ہو، رنگ کیسا ہو. بے حجتی سوال، جن سوال کا کوئی مقصد نہیں تھا. اللہ کے رسول نے ایسے سوالات کرنے سے منع کیا. انہوں نے اس کا غلط استدلال لیتے ہوئے لوگوں سے ریزننگ کا حق چھین لی. ٹھیک ہے، کہ وہ ریزننگ کریں، وہ پوچھیں کہ یہ معاملہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے، میرا نماز پڑھنے کا کیا مقصد ہے. جب تک ایک بندہ جو ہے وہ نماز پڑھنے کا مقصد نہیں جانتا، وہ نماز کیسے پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر سارا معاملہ یہی ہے کہ لوگ جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، اس طرح کی روایات کے غلط استدلال نکال کر بچوں کو مزید ڈرا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں سرکار نے منع کیا ہے. اللہ کے اسی سرکار نے رفع الجدین کا بھی حکم دیا، لیکن وہ ہم نہیں کریں گے نا.
اس میں ہماری اپنی انا ہرٹ ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں زیادہ تر لوگ جو حدیث چھوڑتے ہیں یا قرآن کے احکامات چھوڑتے ہیں وہ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ بھائی میری انا ہرٹ ہو جائے گی. میں اگر ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھوں گا یا مونچھیں منوا دوں گا یا رفع الجدان سے نماز پڑھنا شروع کر دوں گا تو مجھے ایک ایسے سیکٹ کے ساتھ ملا دیا جائے گا جو پاکستان میں ایز اے مائنورٹی کاؤنٹ کیا جاتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک ہے, جس کو اتنا نوٹوریس بنا کے پیش کیا گیا. میں بتاؤں مجھے ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں پوچھتے ہیں مبین بھائی ایک بات بتائیں کیا آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں؟ اچھا واو اوکے. میں نے کہا ہاں مانتا ہوں, کیوں نہیں مانتا؟ کس نے کہا یار مسلمان الحمدللہ. کہہ رہے نہیں مطلب ہم نے سنا تھا بھابی نبی پاک کو نہیں مانتے. میں نے کہا بھائی ہم نبی پاک سے نہیں مانگتے بالکل ٹھیک ہے, اور مانتے تو ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے, اور پھر ایک اور سوال کہ یار آپ دعا نہیں مانگتے نا, آپ لوگ دعائیں نہیں مانگتے. بالکل میں نے کہا بھائی ہم دعا کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تم کہہ رہے ہو ہم نہیں. تو لوگوں کو اتنا نوٹوریس, جب لوگوں کے دماغ میں نوٹوریس کر دیا پھر انہوں نے کہا یار اب جو دل میں آئے. بتایا نا کہ جو بھی ہمارے جو مسلمان جو بھائی بہن ہیں ان کے جو دماغ میں ہے نا یہ چیزیں ڈرل کی ہوئی ہیں کہ جو وہابی ہے وہ یہ نہیں مانتے, وہ نہیں مانتے, وہ دعا کو نہیں مانتے. یار دعا کو کون نہیں مانتا؟ شیعہ بھی مانتے ہیں, جو قادیانی ہیں وہ بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو وہابی ہے جو the name they have given certain sect کہ وہ وہابی ہیں تو وہ دعا نہیں مانگتے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں میں بتا رہا ہوں نا, یہ سوچ ہے نا کہ بچہ چھوٹا تھا, بچے نے دیکھا اپنے سامنے ایک بندہ ہے وہ ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھ رہا, جیسے ہی اجتماعی دعا ہوئی وہ اٹھ کے چلا گیا. ٹھیک ہے, جنازے پہ دعا ہوئی اس نے نہیں کی. تو بچے نے اپنے باپ سے پوچھا پاپا پاپا یہ کیا ہے, پاپا یہ کیوں نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا بیٹا وہابی ہے اس کی رہن دے, وہابی ہیں رہن دے. ہاں نہیں مطلب ایسے ہی کرتے ہیں نا. بالکل ایگزیکٹلی بالکل یس. میں اس معاشرے میں رہتا ہوں, مجھے نہیں پتا, مطلب یہ ایسے ہی کرتے ہیں. مطلب سے پوچھے ہم یہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں, کہتے ہیں وہابی ہیں چھوڑ. تو ایک ایسا نوٹوریس کریکٹر ہے یہ وہابی اس پاکستان انڈو پاک کے اندر کہ اگر کوئی بندہ ان جیسا بیہیو کرنا شروع کر دے تو اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ قرآن چھوڑ دیتے ہیں, وہ حدیث چھوڑ دیتے ہیں اس ڈر سے جو بچپن کا بٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس ڈر سے کہ یار کہیں گے مجھے وہابی نہ کہہ دے. یس, اس میں میں بالکل اس پہ میں آپ کو اپنی ایک پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ جب میں چھوٹا تھا نا تو میں گھر آ کے ایک دن مسجد میں کیا ہوا کہ جو ہمارے جو مولانا صاحب تھے نا انہوں نے ایک قسم کی ایک حدیث سے ایک واقعہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. تو میں نے سوچا کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے اتنی چیزیں سکھائی تو وہ اب کہاں پہ ہیں؟ تب میں بہت چھوٹا تھا تو میں گھر آیا تو میں نے اپنے ابو سے پوچھا کہ ابو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اب کہاں پہ ہے, وہ کیا مر چکے ہیں, وہ کیا زندہ ہے, where is he؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں نا یہ we should not be talking about this. تو اس کے بعد میں نے کبھی اس کے بارے میں بات نہیں کی. تو کیا ہوتا ہے کہ I was maybe about 17-18 years old. تو آن لائن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں یہ اسلام کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں. تو مجھے کافر سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو when it was the time of خیبر کہ جب اس وقت میں کیا ہوا تھا, یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں انہوں نے زہر ملا دیا تھا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم when it was his time of his death he was always complaining that I am still feeling the same effect of that poison. So abhi inshallah hopefully in a week or a week and a half the video that I'm making about this topic will be out inshallah because I want to make it more detailed. So جو لوگ ہیں جو خاص کر کے انگلینڈ میں جو لوگ ہیں جو اس چیز کے بارے میں اتنا نہیں جانتے تو میں I want to educate them on this topic کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا, what happened in his the last days, and then after his death the Hazrat Abu Bakr radiallahu anh what he said in the khutbah. So I want to cover it also. Yeah, this is one thing that کہ اس کو ہم کوشچن نہیں کر سکتے. اور تھوڑے وہ بھی لوگ ہیں from a specific sect جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابھی تک زندہ ہیں اور وہ صرف پردہ فرموش فرما گئے ہیں, that he has only left the world but he still here, اور لیکن وہ زندہ ہیں اور یہ ہے. اور پھر وہ قرآن کی جو آیت ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہیں یا do not say they are dead but they are alive.
So they use, all these verses. Yeah. میں یہی ابھی بھی آپ جب یہ اس تمام ٹاپک کے اوپر ریسرچ کر رہے ہوں گے نا، آپ کہہ رہے ہوں گے یا کہہ رہے میں بنا رہا ہوں، تو آپ کے دماغ کے اندر ایک ہلکی سی جھجک بیٹھی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ہمارے دماغوں کے اندر اس طرح بٹھا دی گئی ہے کہ لوگ مولوی سے سوال کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں. بالکل یس. ٹھیک ہے کہ یار مولوی صاحب سے ہم نے سوال کیا تو کہیں ہمارا اکرام المسلمین نہ ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے نا، کہ بھائی جان یہ نہ ہو کہ ابھی ہم مولوی صاحب سوال کروں اور کل لوگ آ کے مولوی صاحب سے پوچھ رہے ہوں گے یار وہ لڑکا بڑا اچھا تھا، کیا ہوا. ٹھیک ہے، تو لوگ ڈرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ڈر ہے. اب ایک تو یہ مسئلہ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ یار لوگوں کے رویوں میں چینجز کیوں نہیں آتی. بے شک ہم ان کے سامنے قرآن رکھیں یا حدیث رکھیں، اس کے رویے میں آپ کو اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. آپ یہ ٹرائی بھی کر کے دیکھ لیں. آپ کسی بندے کے سامنے ایک بندہ کہے گا یار یہ حدیث اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح ہوتا ہے، تو آپ اسے کہتے ہو یار یہ دیکھو یہ حدیث ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا یار کہ آپ نا یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، میں مانتا ہوں، لیکن نبی پاک سے مدد مانگنا جائز ہے. ٹھیک ہے، باقی مطلب نبی پاک سے یا علی مدد یہ دونوں کہنا جائز ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب کہنا ناجائز ہے. ٹھیک ہے. تو اسے میں نے کہا کہ یار اگر میں آپ کے اسکول آف تھاٹ سے ہی دکھا دوں، دیکھو دیوبندی تو کہیں گے کہ شرک ہے، بابی تو کہیں گے کہ شرک ہے، ٹھیک ہے، بالکل. اگر میں کسی بریلوی مکتبہ فکر کی کتاب سے ہی دکھا دوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سر اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد مانگنا شرک ہے، بالکل، پھر آپ مان لیں گے؟ اس نے کہا ہاں میں مان لوں گا. اس بندے کو میں نے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اعانت اور اعانت کی شرعی حیثیت، ٹھیک ہے، وہ میں نے کتاب میں سے ایک اسکرین شاٹ اس کو لے کر فارورڈ کیا اور ساتھ میں نے بک پی ڈی ایف پوری بھی بھیج دی. میں نے کہا یہ پڑھ لے، یہ اسکرین شاٹ ہے، یہ پیج نمبر ہے، یہ پڑھ لو. میرے بھائی اس نے وہ پورا پیج بھی پڑھا، اس نے وہ بک بھی پڑھی، ٹھیک ہے، بٹ وہ ابھی بھی اپنے اسی پرانے عقیدے پہ کھڑا ہے. کیوں؟ وہ کہہ رہے نہیں پیر نصیر الدین نصیر صاحب کو غلطی لگ گئی ہے ان کو. ایگزیکٹلی یس. میں اسے کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ ایک مکتبہ فکر میں پیدا ہوتا ہے، ایک مکتبہ فکر کے میں پلتا بڑھتا ہے، خاص قسم کے معاشرے میں، ایک نظام میں، ایک انوائرمنٹ کے اندر پلتا بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، پیری مریدی کے، جہاں سے اس کا روزگار اس کے ساتھ جڑا ہے. اس کو اتنی بڑی غلطی کیسے لگ سکتی ہے کہ اپنے روزگار پہ لات مار دے گا؟ ایگزیکٹلی، بالکل، ٹھیک ہے. تو اس بندے نے کھڑے ہو کر جہاد کیا، جہاد کیا، اور کھڑے ہو کر اس بندے نے بتایا کہ بھائی جان یہ اصل توحید ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، یہ توحید آمیزش والی ہے، مکسچر ہے، یہ اصل توحید نہیں ہے، خالص توحید نہیں ہے. تو آپ اب کہہ رہے ہیں ان کو غلطی لگی. اب اس بندے نے میری بات نہیں مانی، یعنی حقیقت سامنے دیکھنے کے باوجود بھی وہ ڈیپ انسائڈ جانتا بھی ہے کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کا جو وہ بچپن سے اندر بٹھایا ہوا ڈر ہے کہ یار کہیں میں وہابی نہ ہو جاؤں، کہیں اللہ کے رسول کی گستاخی نہ ہو جائے، کہیں اللہ کے ولی ہیں جو ان کی گستاخی نہ ہو جائے، وہ جو ڈر اندر بیٹھا ہے نا وہ اس کو اوور کم نہیں کر پا رہے. مبین بھائی بات یہ بھی ہے نا کہ جو ہمارے جو بزرگ ہیں یا جو ہمارے the elders، جب وہ بھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہ مانگیں، ٹھیک ہے، تو جب وہ پڑھتے ہیں نا تو اس کو مطلب جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو اس ٹائم بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ وجہ ہے بالکل کہ بچپن سے ان کے مائنڈ میں یہ چیز ڈرل کی ہوئی ہے کہ آپ یا علی مدد کہہ سکتے ہیں، آپ یا غوث مدد کہہ سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں. ان کے دماغ میں یہ چیز ڈرل کی ہوئی ہے کہ یہ آیتیں کافروں کے لیے ہیں. یس، بالکل، یہ آیتیں آپ کے لیے ہیں ہی نہیں. یہ احکامات آپ جب ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی طرح کا بندہ کھڑا ہو کر بالکل اتنے بڑے پلیٹ فارم سے کھڑا ہو کر یہ کہے گا کہ آپ مسلمانوں میں کھڑے ہو کے توحید کی بات نہیں کر سکتے. بالکل بالکل ایگزیکٹلی. اور اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کر توحید کی بات کرے تو سمجھ لو وہ گمراہ ہے. بالکل یس. تو وہاں پر ڈرلنگ کی بات بہت پیچھے رہ جاتی ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، ریزننگ کی. وہاں پر دماغ میں یہی بات ڈالی جاتی ہے کہ توحید کا تعلق صرف کافروں کے ساتھ ہے. مسلمان جو کہ ہیں وہ آپ کہہ لو کہ پیوریفائڈ ہیں، وہ کر ہی نہیں سکتے. جو کلمہ پڑھنے کا وہ شرک نہیں کر سکتا. یس ایگزیکٹلی. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں نا کہ میرا ایک جاننے والا ہے، تو it's probably about 2 months ago نا، ٹھیک ہے، 2 یا 3 مہینے ہو گئے کہ
وہاں پر بس کہ وہ ہمارے گھر آیا تو ہم بات کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ نہیں ہوا. تو میں نے کہا یار تم یہ کیا what are you saying؟ تو کہہ رہا ہے نہیں ان کا جو جنازہ ہے وہ نہیں ہوا تھا اور یہ تھا. میں نے کہا یار ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فوت ہوئے ہیں اور ان کا جنازہ نہیں ہوا. نہیں تم دیکھ لینا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے تھوڑا جا وقت دو تو میں چیک کرتا ہوں, میں سرچ کرتا ہوں. تو جب وہ مجھے اس کے بعد پھر ملا نا تو اس کو میں نے کہا میں نے چیک کیا ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جنازہ تھا وہ ہو چکا تھا. تو کہتا ہے نہیں کیسے ہوا. تو پہلے تو میں نے کیا کیا, جو میرے پاس دو ریفرنس تھے. ایک تو تھا نا وفات النبی بائے امام نسائی, اور دوسری دلیل میں نے جو شمائل ترمذی ہے اس پہ میں نے I took that book اور میں نے I showed him it. تو میں نے کہا یہ دیکھو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ جنازہ ہوگا اور ایسے ہوگا کہ 10 یا 20 لوگ جائیں گے اندر, وہ وہاں پہ جنازہ پڑھیں گے اور پھر وہ they will send salam upon him and then they will leave. تو وہ کہتا ہے نہیں جو جنازہ ہوتا ہے وہ تو it's with the full it's a full جماعت, وہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. میں نے کہا نہیں اس وقت ٹائم اور تھا, اس وقت امام نہیں تھا تو جنازہ ایسے ہوا. تو وہ اس نے دلیل کو دیکھا بھی, اس نے حدیث کو دیکھا بھی, لیکن اس نے پھر بھی نہیں مانا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. وہ بتایا نا کہ یہ جو سب کچھ ہے نا یہ پہلے سے ڈرل بھی ہو چکا ہے, اور ان کی جو ریزننگ ہے نا وہ ریزننگ ایک حد تک ہے کہ جب تک ان کے فیور میں کوئی بات ہے تو وہ ریزننگ چلے گی. جب تک وہ جو دلیل ہے یا جو بھی بات ہے جب وہ ان کے فرقے سے ان کے جو ریزننگ سے باہر چلی جائے گی نا تو پھر it's all gone, it's all finished. یار یہ میں وہی بات کر رہا ہوں نا, میں کل کی بات ہے, میرے دوست ہیں مجھے بتا رہے کہہ رہے کہ یار وہ میری اس بندے سے بات ہوئی نا محرم پر, کہ محرم میں نا یار انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یار اہل بیت کا ایک آپ کہہ لو کہ یار ان کے ساتھ کتنا ظلم و ستم ہوا تھا. تو اس روز انسان جتنا چاہے جتنے کوشش کرے نا زیادہ سے زیادہ اس چیز کو, خوشیوں کو, شادیوں کو اوائڈ کرے. تو وہ بندہ اس کو آگے سے نا ریزننگ دے رہا ہے, کہہ رہا ہے لاجکس دے رہا ہے, کہہ رہا نہیں دیکھو جی شریعت پہلے آتی ہے, اگر شریعت نے منع نہیں کیا تو کوئی شادی کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں دوست اس کو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو طریقہ کار ہیں, جو اصول ہیں, جو شروع سے چلتے آ رہے ہیں, یہ جو ہم نہیں کہہ رہے کوئی نکاح کرے گا تو اس کا نکاح نہیں ہوتا, لیکن انسان کو چاہیے نا یار کوئی اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے, کوئی ضمیر ہوتا ہے انسان. چلو اب 10 محرم کے بعد رکھ لو نا, اب 10 محرم سے پہلے جو لوگ ہیں 9-10 محرم کو رکھتے ہیں وہ کون سے دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ یہ ایگزیکٹلی بالکل. تو وہ آگے سے کہہ رہا ہے جی نہیں فلانٹنگ. میں آپ کو بتاؤں وہ بندہ کہتا ہے میری جس دن ماں کا انتقال ہوا میں اسی دن اپنے دوست کی بارات پہ گیا ہوا تھا. ماں کو دفنا کے میں وہاں چلا گیا تھا. تو میں نے اپنے دوست کو کہا, میں نے کہا بس بات ختم کرو, اس سے آگے بحث نہیں ہو سکتی ہے. اس نے خود قانون بنایا تھا, اس نے کہا شریعت پہلے آتی ہے باقی باتیں بعد میں آتی ہیں. تو شریعت تو 3 دن کا سوگ آس کرتی ہے آپ سے. آپ دیکھیں آپ کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے, کہ میں نہیں کہتا آپ روئیں پیٹیں چھاتی پیٹیں آپ کپڑے پھاڑیں اپنے, لیکن آپ سائیکولوجیکلی بھی اتنے پریزنٹ نہیں ہو سکتے کہ آپ کسی کی شادی پہ چل جائیں. صرف اپنی دلیل جیتنے کے لیے آپ نے اپنی والدہ کے اوپر جھوٹ باندھ دیا ہے. ٹھیک ہے, صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یار بھائی ہم تو بڑے اوپن مائنڈیڈ لوگ ہیں, ہم تو بڑا کھول کھال کے دین کا استعمال کر رہے ہیں, جبکہ ایسے نہیں ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. میں نے اپنے دوست کو کہا اس سے آگے بحث نہیں کرنی, یہ مینٹلی طور پہ ریٹارڈ لوگ ہیں. ٹھیک ہے, آپ نوٹس کیجئے گا کہ جب بھی اس طرح کی کسی بندے سے بحث ہوگی, آپ جب اس کے سامنے کوئی دلیل رکھیں گے وہ دلیل دیکھے گا, وہ دلیل سمجھے گا, اور کچھ دیر کے لیے پاز لے لے گا. وہ پاز کو لے گا کچھ دماغ کو صدمہ لگ گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ یار یہ کیا, میں تو غلط ثابت ہو گیا ہوں, میں تو بچپن سے عقیدے پر تھا وہ غلط ثابت. پھر اچانک اس کا دماغ باتیں کرنا شروع کرتا, یہ تو بخاری کی وہ والی روایت ہے نا یار, اس کے اندر تو فلاں بخاری میں ساری روایتیں صحیح تھوڑی ہوتی ہیں, میں تمہیں فلانی روایت دکھاتا ہوں, میں تمہیں. اب اس کا دماغ باتیں کرنا شروع کرتا. اسی طرح ہم جتنے بھی ہیں, مطلب میں آپ کو اپنی بات کروں تو میں بھی ہوں. ٹھیک ہے, مجھے ایک دم کوئی بندہ آ کے کہے گا یار مبین بھائی آپ غلط کہہ رہے تو مجھے ایک دم دھچکا سا لگے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تحقیق کی ہوئی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تحقیق نہیں کی ہوئی. آپ کو کیوں دھچکا لگ رہا ہے بھائی؟ آپ تو مقلد ہیں. آپ نے جو آپ کے امام نے کہہ دیا, امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ مقلد سے نہ قرآن کی دلیل مانگو نہ حدیث کی دلیل مانگو. Yes. Mhm. مقلد سے کہو اپنے اس بات پر اپنے امام کا قول دکھاؤ. Yes. وہ کہے گا قول نہیں ہے. ٹھیک ہے. Yeah. تو آپ اسے کہو گے اب تم کیا کرو گے؟ نہ تم قرآن سے دلیل لے سکتے ہو نہ حدیث سے لے سکتے ہو کیونکہ تم مقلد ہو. Yes, exactly. اور اگر تم کی تو تم مقلد نہیں رہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. اگر تم حدیث سے خود مسئلہ نکالو گے، اگر امام ابو حنیفہ اس پہ خاموش ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ خود مسئلہ نکالو گے یا آپ کسی اور مولوی کو یا کسی اور امام کو دیکھو گے تو پھر آپ امام ابو حنیفہ کے مقلد تو نہ ہوئے. ایگزیکٹلی بالکل. ساری اسٹریٹجی دماغ کی ہے. یہ لوگ بیوقوف بناتے ہیں ساروں کو. اب کھڑے ہو کر کہتے ہیں جی ہم جی عقائد میں کسی کی، اب مفتی طارق مسعود صاحب کی اس دن بات ہو رہی تھی، ایک مناظرہ جو بڑا، جس کے اندر انہوں نے کہا تھا باڑ میں جائے مفسرین بالکل حسین آیا بالکل. اس کے اندر وہ کہہ رہے نہیں دیکھیں ہم عقائد میں کسی کی تقلید نہیں کرتے، ہم تقلید کرتے ہیں مسائل میں، اور مسائل بھی اصول کے مسائل کے اندر تقلید نہیں کرتے، ہم فروع کے مسائل میں تقلید کرتے ہیں. یس بالکل. جبکہ المفند المحند کے اندر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ہم علماء دیوبند یا جو دیوبند سے منسلک لوگ ہیں وہ عقائد میں امام ماتریدی کی تقلید کرتے ہیں. اچھا. عقائد میں امام ماتریدی کی تقلید کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں عقائد کیا ہے؟ اللہ ایک ہے. بالکل. اس کے لیے آپ کو کسی تقلید کی ضرورت ہے؟ وہ کہے گا اللہ ایک ہے تو آپ مانو گے اللہ ایک ہے، وہ کہے گا نہیں اللہ دو ہے نعوذ باللہ، تو آپ کیا کہو گے اللہ دو ہے. بالکل ایگزیکٹلی. یا تقلید کیا مطلب ہے؟ عقائد میں ہم ان کی تقلید کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے ٹھیک نہیں تھے جو امام ماتریدی کے عقیدے پکڑ رہے ہو. بالکل. یا سر یہی مسئلہ ہے، یہ دماغ مانے گا ہی نہیں، کیسے مانے گا؟ یہ بالکل ایگزیکٹلی. اب میں آپ ایک اور بات بھی ہے کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا تو آپ ان کو ایک کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے جو ان کے عقیدے کے خلاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کسی کہتے ہیں کہ جو یہ اسکالر ہے یا جو وہ اسکالر ہے یا جو جس نے اس قرآن پاک کی جو تفسیر کی ہوئی ہے وہ بھی ان کے فرقے کا جو تفسیر کرتے ہیں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ کیا آپ ان سے زیادہ جانتے ہیں، کیا آپ ان سے زیادہ اسٹڈی کی ہوئی ہے، کیا آپ کے پاس ڈگری ہے، یہ کیا آپ کے پاس یہ ہے وہ ہے. تو what do you think about this? آپ when people say this, how would you respond or what would you say? میرے پاس اللہ کا حکم بھی موجود ہے. بالکل بالکل. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی موجود ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا اثر بھی موجود ہے. اور سب سے بڑی بات ان کے بزرگوں ان کے ولیوں کی سنت بھی موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. مجھے بتائیں شاہ جو تھے ان کے علی بن عثمان اجویری رحمۃ اللہ علیہ یہ کون سے مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں؟ ایگزیکٹلی. کہیں گے کسی مدرسے سے نہیں پڑھے. پھر آپ پوچھیں ان سے کہ یار بھائی یہ کر کیا رہے تھے یہاں پر لاہور میں؟ وہ کہیں گے یہاں تبلیغ کر رہے تھے. اچھا وہ اس قابل ہو گئے تھے؟ پڑھتے کیا نام ہے ان کے استاد کا؟ کس مدرسے کی ڈگری تھی ان کے پاس؟ بریلویوں کی تھی، دیوبندیوں کی تھی، اہل حدیث کی تھی، اہل تشیعوں کی تھی، کس کی تھی؟ ٹھیک ہے. اللہ نے قرآن میں اسٹیٹ فرما دیا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ٹھیک ہے. نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. بالکل. ٹھیک ہے. اور تم ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، سر ایسے الفاظ بالکل ایگزیکٹلی ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اس وجہ سے اللہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ you Muslims are the best of nation because you encourage the good and you forbid the bad. وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے بات یاد کرا دی. اب وہ مفتی راشد صاحب ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ مسلمان شرک چونکہ نہیں کر سکتا. وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو انہوں نے اسی آیت کو لیا اور کہا کہ چونکہ مسلمان ایک بہترین امت ہے اچھا اس لیے وہ شرک نہیں کر سکتی. جبکہ اللہ نے یہ کہنے کے بعد کہا تھا کہ کیوں تم بہترین امت ہو؟ کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. بالکل. ٹھیک ہے. اچھا خیر. تو سرکار نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا. ٹھیک ہے. سرکار معاذ بن جبل کو تیار کر کے اپنے ہاتھوں سے بھیجا کرتے تھے. ٹھیک ہے. کہ تبلیغ کے لیے نکالا کرتے تھے. ٹھیک ہے. سعد بن ابی وقاص کی قبر مبارک کدھر ہے؟ چائنا میں جا کے. ٹھیک ہے. تو بھائی ہمارے پاس سب موجود ہے، ڈگریاں موجود ہیں الحمدللہ. اللہ کے حکم سے بڑی کوئی ڈگری چاہیے تمہیں؟ کوئی سند چاہیے؟ اللہ نے سیدھا بولا. اللہ نے کہا ایک ہوتے ہیں اہل علم، ایک ہوتے ہیں ان پڑھ. ٹھیک ہے. اللہ نے جب کہا نا کہ بھائی نیکی کا حکم دو اور برائی
سے روکو. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں علماء کو کہہ رہا ہوں, یہ اہل علم طبقے کے لیے ہے, یہ سند یافتہ طبقے کے لیے ہے. اگر کچھ بھول جاؤ تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ہاں اگر کچھ بھول جاؤ تمہیں معلوم نہیں ہے تو جا کے کسی اہل علم سے پوچھ لو. بالکل, of course. ٹھیک ہے, تو یہ صرف اور صرف ڈھکوسلے. وہی نا میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں اسٹارٹ سے کہ یہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے, جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, اچانک نا آپ بالفرض آپ کسی کتے وغیرہ سے ڈرتے ہوں, ٹھیک ہے, آپ گلی میں انٹر ہوں گے نا تو سامنے 3-4 کتے کھڑے ہیں, اب کافی دیر کھڑے رہے کہ یار میں گلی کراس کرنی ہے لیکن کیسے کروں گا, کتے ہیں پڑھنا چاہیے. اب آپ اپنے دل کو آسرا کرائیں گے, نہیں پڑھتے کہیں گے نا, اپنے دل کو آل از ویل, سب ٹھیک ہو جائے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ آج یہ اپنے آپ کو آسرا کراتے ہوئے نکل جائیں گے. یہی چیز آج کا مسلمان بھی اپنے آپ کو آگے لگا رہا ہے, کہہ رہا ہے کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے. بالکل ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا. تم آپس تم نے علی بھائی تم نے میری خبر میں آ کے جواب دینا جو مجھے آ کے بتا رہے ہو میں غلط کر رہا ہوں. نہیں ٹھیک ہے, تو مجھے کیوں بتا رہے ہو بھائی میں نے جواب دینا ہے تمہارا بھی. میرے سامنے جتنے لوگ غلط کام کر رہے ہیں میں نے سب کا جواب دینا. اللہ پوچھے گا نہیں میرے سے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے تم میں بہترین امت وہ ہے جو نیکی کا حکم دیتی ہے برائی سے روکتی ہے, اور ایمان کا سب سے ضعیف ترین درجہ کون سا ہے کہ تم اب دل میں برائی کو برا جانتے ہو, تو تمہیں کیا لگتا ہے اس بارے میں پوچھنی ہوگی. میرے سامنے ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں اٹس اوکے, اٹس ہز چوائس, اٹس اوکے. ایسے نہیں ہوتا, اس کے پاس بھی دلیل ہے, میرے پاس بھی دلیل ہے, ہم آپ بحث کا فائدہ نہیں. یہ ایسے جاہل لوگ, اب آپ ان کے ساتھ پھنس جائیں, آپ 2-2, 3-3 مہینے سال, میں نے ایسے لوگوں سے 2-2, 2.5 سال بحث کیے بھائی. ٹھیک ہے, تو آؤٹ کم پتہ کیا نکلتا ہے, تو سیدھے بات بھی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, دس از اے ویری بگ ایشو ایز ویل کہ جب ہم ان سے کوئی سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم تو ہو ہی وابی. میں آپ کو ایک ایز اے اینڈنگ نو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میرا ایک کزن ہے پاکستان میں, تو اس کے ساتھ ایک ڈسکشن ہو رہی تھی, تو میں نے اس کو میں نے بتایا کہ جو یہ مانتے ہیں نا کہ جمعراتی کو جو مردے ہیں ان کے روح واپس آتے ہیں تو اس سے میں بات کر رہا تھا, تو میں نے کہا یار نہ یہ قرآن پاک میں ہے نہ یہ حدیث میں ہے کہ روح واپس آتی ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو میں نے ایک نئی بات سیکھی ہے, یہ تمہیں کیسے پتا. تو میں نے کہا یار جو کہہ رہے ہیں نا ان سے جا کے دلیل مانگو. تو اس نے کیا کیا اس نے جا کے اپنے جو لوکل جو مولوی صاحب ہیں ان سے پوچھا, تو وہ کہتے ہیں روحیں آتی ہے. تو پہلے تو کیا ہوا نا کہ اس کے جو چاچا وغیرہ وہ بھی اسی مسجد میں تھے نا, تو وہ پہلے کہتے ہیں مجھے بتاتا ہے کہ پہلے انہوں نے مجھے ڈانٹنا شروع کیا کہ تم یہ وہابیوں والے سوال کیوں کر رہے ہو. پھر کہتا ہے کہ جب میں نے یہ سوال مولوی صاحب کی سے کیا تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث ہے لیکن وہ ڈھونڈنی پڑے گی. اب یہ واقعہ میرے شک میں 6 مہینے تو ہو چکے ہوں گے, ٹھیک ہے, it's been about 6 months now. ابھی تک وہ دلیل نہیں ملی کہ روح واپس آتی ہیں. سوال اصل میں مسئلہ یہی ہے نا کہ جو روحیں ہیں آپ کا عالم, دیکھیں کانسیپٹ بیسک چیز میں اکثر بات کرتا ہوں کہ کسی بھی چیز کے بارے میں میں نے اپنی پیچھے ویڈیو گمراہی کے اوپر بنائی تھی, اس کے اندر میں نے کانسیپٹ ورڈ کو بڑا ڈیٹیل میں ڈیفائن کر کے بتایا تھا کہ ہر چیز کا کانسیپٹ کلیئر رکھیں, آپ کبھی گمراہ نہیں ہیں. قرآن کانسیپٹس کی بات کرتا ہے, اسی لیے قرآن کے اندر کوئی بھی بات کھلی نہیں. قرآن نماز کی بات کرتا ہے, طریقہ ہم حدیث سے دیکھتے ہیں, اوقات ہم حدیث سے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اللہ جو ہے وہ نماز کا کانسیپٹ سمجھاتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کے سامنے 3 چیزیں پڑی ہیں علی بھائی, ٹھیک ہے, تینوں کا رنگ سفید ہے. ایک چینی ہے, ایک نمک ہے, اور ایک چوہے مارنے والی دوائی ہے. تینوں کا رنگ سفید ہے. لیکن آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ چینی کیا ہوتی ہے, نمک کیا ہوتا ہے, اور زہر کیا ہوتا ہے. آپ چائے میں ڈال کے پی جائیں چوہے مار دوائی, ٹھیک ہے, تو آپ کے اندر کے سارے چوہے مار دے گی بما آپ کے. ٹھیک ہے, کانسیپٹ بیسک چیز ہے. اب ان سے پوچھیں کہ جو عالم ارواح کا کانسیپٹ ہے آپ کے پاس وہ کیا ہے, عالم ارواح میں کیا منڈی لگی ہوئی ہے, جو روحیں مر مر کے اکٹھی ہو رہی ہیں یا ایون قبر کے اندر ہیں یا برزخ میں ہیں, اس کا کانسیپٹ کیا ہے آپ کے پاس؟ وہاں پہ لنگر لگے ہوئے ہیں, وہاں کون سا نظام ایسا چل رہا ہے کہ وہاں پہ چھٹی لے کے جیسے بندہ کوئی
سرکاری نوکری کرتے ہیں اور دوسرے شہروں میں رہتے ہیں, ویکینڈ پہ گھر آ جاتے ہیں. بالکل اس طرح آپ کی روح چھٹیاں لے کے تو جمعرات والے دن گھر آ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اگر وہ نیک بھی لوگ ہیں تو وہ جنت چھوڑ کے کون واپس آئے گا؟ جنت کے مقابلے میں دنیا کیا ہے؟ جنت کے مقابلے میں اس دنیا کے اوقات رائی کے برابر جتنی بھی نہیں ہے. وہ تمہارے ہاتھ کے جلے میں کھانے کے لیے ادھر آئیں گے. کوئی تک بنتی ہے اس بات کی؟ No, it's true. Yeah. ایون جو شہید ہیں, جو کیا نام ہے ان کا, حضرت جعفر طیار, جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سرکار فرماتے ہیں کہ جعفر نے اپنے دونوں بازو اسلام کی راہ میں قربان کیے ہیں. اللہ نے اس کے بدلے میں ان کو 2 پر عطا کیے ہیں جنت میں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو جنت میں تو وہ اب کیا مطلب, اب وہ وہاں پر ہیں, وہاں پہ ہیں, اب وہ وہاں سے ادھر آئیں گے جمعرات کی جمعرات. کیسی اللاجیکل بات ہے, کیسا یہ غیر منطقی قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ ہے. اور ان کو مکمل یقین ہے اس کے اوپر, کیونکہ وہی بات اب جو شروع سے آ رہے ہیں, اینڈنگ نوٹ میرا یہی ہے کہ آپ جب بھی کہیں بیٹھ کر کسی بندے کے سامنے دلیل رکھیں تو دلیل رکھ کے اس کو چھوڑ دیں اس کے, کیونکہ مجھے پتا ہے وہ نہیں مانے گا. آپ بس جب وہ آپ سے بات کرے, آپ اس کے سامنے قرآن کی قائد رکھ دیں, سرکار کی حدیث رکھ دیں کہ بھائی یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. ٹھیک ہے, وما علینا الا البلاغ المبین, میرا کام تھا پہنچا دینا واضح پیغام کر کے, میں نے پہنچا دیا ہے, تمہاری مرضی مانو یا نہ مانو. سورہ دہر میں آتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. آپ اور میں اس آیت کے اوپر اکثر ڈسکشن کرتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے راستہ, ہم نے 2 راستے کھول دیے, تمہاری مرضی ہے قبول کرو, نہیں ہے تو نہ کرو. بالکل ٹھیک ہے, تو اللہ آپ کو ہمیں ہدایت دے. آمین. اور بالکل جو آپ نے ابھی یہ بات بتائی ہے نا کہ we should leave them with the دلیل, with the evidence, اور باقی کا only Allah can give them the ہدایت پتہ. ٹھیک ہے, اور پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے میں بھی ایسے فالتو کی جو بحثیں ہوتی تھی وہ میں کرتا تھا. اتنا جو مطلب ٹائم ہے وہ اتنا ویسٹ ہوتا تھا کہ بس ہم ایک چیز پہ ہم بحث کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد مطلب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹائم از ویری پریشیس. سو یو شوڈ ناٹ بی لوگوں کے ساتھ بحث کرنا از فالتو, اٹس ویری یوز لیس. تو کیا کرنا چاہیے فرام مائی نالج, فرام واٹ آئی ہیو لرنڈ, کہ دلیل کو بار ان کی غلطی کا احساس دلائیں. جب بھی وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے اس طرح کی بات کریں تب ان کا رد کریں. جب کبھی وہ آپ کے سامنے آ کے کوئی شرکیہ بات کریں آپ ان کا رد کریں, بالکل. لیکن leave them with the evidence, ان کا ایویڈنس دے دیں تاکہ کل قیامت والے روز وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ مکی کے ساتھ دسیا نہ سا. بالکل ایگزیکٹلی. کسی نے مجھے بتایا نہیں. ٹھیک ہے, تاکہ کل آپ اس کا گریبان بروز محشر پکڑ سکیں اور پکڑ کے کہیں کہ بھائی میں نے تمہیں دلیل دی تھی, تم نے اس کا انکار کیا. ایگزیکٹلی. بالکل. ٹھیک ہے, کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی جو آپ کے سامنے آپ کی کمیونٹی میں آپ کے آس پاس لوگ ہیں, کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی میرے تک علی رہتا تھا لیکن علی نے مجھے کبھی نہیں بتایا. باقی اجازت چاہتا ہوں بھائی. بالکل سر, thank you for your time. مطلب کہ you took a lot of time off for this video, for this discussion. اور باقی may Allah increase all in the knowledge. And yeah, all I can say is Jazakallah for joining in. So walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So there we go. This was our discussion. May Allah give us the hidayah. May Allah give us the capability to learn the Quran and the Sunnah. And may He keep us steadfast on the religion. So Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.